बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात दोम यानी उर्दू की दूसरी किताब, और इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ आज करना है या जिसको हमने आज पढ़ना बाकायदा पढ़ना शुरू करना है वो है वक्त की कदर करें। आपकी दरसी किताब का चौथा सबक जो जिस उन्वान से मौजूद है वो है वक्त की कदर करें। आज हमने इसको सबक नंबर 4.1 में पढ़ना है, यानी पहले हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। और आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि अम्रो नहीं मनफी और सवालिया जुमले बना सकें। हम अपने सबक का आगाज हमेशा इस्लामी पहलू से, इस्लामी नुक्ता नज़र से करते हैं। तो हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने को बुरा मत कहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुंचाता है, ज़माने को गाली देता है, हालांकि ज़माना तो मैं ही हूं, मेरे ही कब्ज़ा कुदरत में तमाम उमूर हैं, मैं रात और दिन को गर्दिश देता हूं। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 से या 2 इसकी जो जिल्द है वहां से इस हदीस को लिया गया, मनकूल है, जिसमें इब्ने आदम की शिकायत करने को अल्लाह ताला ने उस पे से नाराजगी का इजहार किया। कल भी हम जब बात कर रहे थे, मैंने आपको सूरतुल असर का तर्जमा बताया, तो इसी बात का जिक्र हो रहा था कि हम कभी कभी जिस वक्त हमारी दुनिया में कोई ख्वाहिश, कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी, हम किसी तकलीफ का शिकार होते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी अल्लाह ताला से उस ज़माने की शिकायत करते हैं कि ये ज़माना ही बुरा है। तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इब्ने आदम यानी इंसान मुझे तकलीफ देता है, ज़माने को गाली देता है, वो ज़माने को बुरा भला कहता है। तो ज़माना कौन है? अगर आप सोचें तो ज़माना तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ही है जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। तो ये वक्त, ये ज़माना, आपके अच्छे बुरे हालात, ये तमाम चीज़ें भी तो अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है। तो इसका मतलब है हम ऐसी बात करते हैं, हम ज़माने को अगर बुरा कहते हैं तो हम अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं और नाशुक्री करते हैं। कोशिश किया करें, हर अच्छा और बुरा वक्त हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला से बुरे वक्त से के आने से पनाह मांगनी चाहिए, बचने की दुआ करते रहना चाहिए, और अच्छे वक्त के हमेशा से जो आप पे चल रहा है अच्छा वक्त, उसके लिए हमेशा उसको कायम रहने की दुआ करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, पहले हम कर लेते हैं दोहराई। दोहराई में आपने अपने जो असबाक इससे पहले पढ़े हैं, जो हमारे गुज़श्ता असबाक थे, उसमें आपने मुख्तलिफ ज़बान शनासी की चीज़ें सीखी। उन्हीं की मुनासबत से आप मुझे कुछ अल्फाज के मुतज़ाद बताएंगे। मुतज़ाद के लिए सबसे पहला लफ्ज़ है आपके पास पुराने। हाथ खड़ा करते जाइए और मुझे बताते जाएं कि इन अल्फाज के मुतज़ाद क्या होंगे। पुराने, मोहब्बत, बच्चा, छोटा, रोना, सुबह। आपने अब ये करना है कि तमाम अल्फाज जो मैंने आपसे जिनके मुतज़ाद पूछे, आपने वीडियो को यहीं पे रोकना है और इन अल्फाज के मुतज़ाद अपनी मुअल्लिमा को बताने हैं। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले आपसे से मैं एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि अगर आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा मिट्टी से खेल रहा हो तो आप क्या करेंगे? फर्ज करें आपके घर में आपकी बहन है, आपका भाई है, या आपकी कोई खाला मामू का बेटा आया हुआ है, कोई छोटा बच्चा है। स्कूल में अगर आप हैं जैसे, तो आपके पास छोटी जमात का कोई बच्चा सामने आपने देखा है वो मिट्टी से खेल रहा है, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? जी बिल्कुल सही, आप उसको मना करेंगे। आप उसको मना करेंगे ना, उसको रोकेंगे। यानी आप उसको किसी भी काम को जो आपको अच्छा नहीं लग रहा और वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, आप उसको से रोकेंगे। आप उसे क्या कहकर मना करेंगे? आपका मना करने का अंदाज क्या होगा? बिल्कुल सही, हो सकता है कि आप कहें कि मिट्टी में मत खेलो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मिट्टी में मत खेलो, तुम्हारे हाथ गंदे हो रहे हैं। आप इस तरह का कोई भी जुमला उसको कह सकते हैं जिसमें आप उसको वो काम करने से दरअसल रोक रहे हैं, उस काम को करने से मना कर रहे हैं, उस काम को करने से रोक रहे हैं। अब काम वो क्या कर रहे हैं? इसी तरह से हम इसकी मिसाल यूं भी ले सकते हैं कि अगर आपके सामने कोई बच्चा है जो कहीं से फूल तोड़ रहा है, तो आप इसी तरह से उसको मना कर सकते हैं कि फूल मत तोड़ो, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो आप वो तमाम जुमले बोल सकते हैं जो आप उसको मना करने के लिए कहते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं
کہ اچھے بچے بنو اور میری بات مانو، اچھے بچے بنو اور میری بات مانو، یعنی مٹی میں مت کھیلو. ٹھیک ہے، یہ وہ تمام جملے ہیں جو ہم کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے کہتے ہیں. اب آپ نے غور سے سنا ہوگا، آپ کے سامنے میں نے بولا کہ ایک جملے میں آپ نے بچے کو کام کرنے سے روکا، جیسے وہ مٹی میں کھیل رہا تھا تو آپ نے اس کو منع کیا کہ مٹی میں مت کھیلو. یا اگر ایک بچہ پھول توڑ رہا ہے تو آپ اس کو منع کرتے ہیں کہ پھول مت توڑو. یا آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی بچہ ضرورت سے زیادہ پانی ضائع کر رہا ہے، اتنی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ضائع کر رہا ہے، آپ اس کو منع کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں. تو پہلا جملہ آپ نے کیا اس کو بولا کہ مت کرو، رک جاؤ، اس کام سے خود کو روکو، اس کام سے باز رہو، یعنی اس کو منع کیا. اور دوسرے جملے میں آپ اس کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اچھے بچے بنو. آپ اس کے جذباتی طور پر یہ کہہ رہے ہیں یا آپ اس کو نفسیاتی طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اچھے بچے ہو، اچھے بچے بنو اور میری بات مانو. یعنی جو بھی بات آپ اس کو کہہ رہے ہیں، جس سے آپ نے اس کو منع کیا، روکا ہے، جو کام وہ کر رہا تھا اس سے منع کیا ہے، تو اب آپ نے اس کو روکا، تو بہتر ہے کہ آپ نے روکا ہے تو اس کو آپ مثبت انداز میں، خوبصورت انداز میں، کہ وہ اس کو اچھا لگے اور وہ آپ کی بات مانے، اس کام سے رک جائے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری بات مانو، آپ اچھے بچے بنو اور میری بات کو مانو، جس بات سے منع کیا ہے آپ اس کو روکنے کو کہیں. تو پیارے بچوں، آج کے ان جملوں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے آج جو چیز سیکھنی ہے، یا ابھی ہم مزید اپنے سبق کے اگلے حصے میں پڑھیں گے، وہ ہوگا ہم امرو نہیں، سوالیہ اور منفی جملے بنانا سیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب پہلے میں آپ کو تفصیل سے امر نہیں، سوالیہ اور منفی جملوں کے بارے میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہوتا ہے امر. لفظ امر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حکم دینا. عربی زبان کا لفظ ہے اور معنی ہے اس کا حکم دینا. جس جملے میں کسی کو کچھ بھی کرنے کو یعنی حکم دیا جائے، کرنے کو کہا جائے، اس کو امر کہتے ہیں. جیسے کاپی پر لکھو، میرا قلم مجھے پکڑاؤ، مجھے پانی کا گلاس دو. تو یہ تمام کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. امر کے جملے، آپ اس میں کسی کو کوئی کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اسی طرح نہیں، چونکہ آپ نے امر کے بارے میں پڑھا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بالکل عربی میں امر کے ساتھ نہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا ماخذ بھی عربی زبان ہے. عربی لفظ ہے یہ جس کا معنی ہے منع کرنا، روکنا، انکار کرنا. فعل امر اور نہیں کی جو اصطلاح ہے یا یہ جو الفاظ ہیں، یہ ہم اپنی اسلامیات میں بہت زیادہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ الفاظ بنیادی طور پر عربی زبان سے لیے گئے. اب نہیں ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کو کسی کام کے کرنے سے روکا جائے، یعنی اس کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے. جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں سنا کہ پھول نہ توڑو، آپ نے اس کو روکا. مٹی سے نہ کھیلو، آپ نے اس کو ایک کام کرنے سے روکا، نہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فعل نہیں ہے، اسے نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے آپ کے پاس سوالیہ جملہ. پیارے بچوں، ایسے تمام جملے جس میں آپ کسی سے کوئی بات پوچھتے ہیں، کچھ بھی پوچھتے ہیں. میرا قلم کہاں ہے؟ تم کب آئے؟ تمہاری سالگرہ کب ہے؟ تم نے کس رنگ کی قمیض پہن رکھی ہے؟ تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ یہ وہ تمام باتیں ہیں، یہ وہ تمام جملے جس میں آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں. تو جب ہم کسی سے کچھ بھی پوچھتے ہیں، پوچھنے کے لیے جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ ہم اس کو سوال کر رہے ہوتے ہیں. پوچھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوال کرنا. پوچھنا یعنی سوال کرنا، کسی سے کچھ، کسی چیز کے بارے میں معلومات لینا. تو ایسا جملہ جس میں کچھ پوچھا جائے وہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. میں نے بہت سی مثالیں آپ کو دی، اور جہاں پہ ہم لکھنے میں سوالیہ جملہ استعمال کرتے ہیں، جب ہم اپنی کاپی پر، اپنے پیپر میں لکھ رہے ہوتے ہیں سوالیہ جملہ، یا آپ نے اپنی اردو کی کتاب میں بھی دیکھا، انگریزی کی کتاب میں بھی دیکھا، جہاں پہ آپ سے کچھ پوچھا جاتا ہے، سوالیہ جملہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ سوالیہ کی یہ نشانی لگائی جاتی ہے، یہ علامت استعمال ہوتی ہے. اس علامت کو سوالیہ نشان کہتے ہیں، جو جہاں پہ سوال ختم ہوتا ہے وہاں پہ اس رخ پر اس کو لگایا جاتا ہے. جیسے آپ انگریزی میں اگر یہاں سے لکھتے ہیں تو اس کا منہ اس طرف ہوگا، اردو ہم یوں لکھتے ہیں تو اس لیے اس کا رخ آپ کے جملے کی طرف ہوگا. یہ ہو گیا آپ کا سوالیہ جملہ. اس کے بعد ہم نے سیکھنا ہے آج، یا ہمارا جو آج حاصل تعلم ہے وہ ہے منفی جملہ. ایسا جملہ جس میں کسی بات کے کرنے سے انکار کیا جائے وہ منفی جملہ کہتے ہیں. جیسے
میں نے گملہ نہیں توڑا، آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، جی نہیں میں نے گملہ نہیں توڑا۔ منفی جملہ آپ اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ جی نہیں میں نے گملہ نہیں توڑا، جی نہیں یہ قلم میرا نہیں ہے، جی نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو یہ تمام ہمارے منفی جملے ہوتے ہیں جس میں ہم خود کسی بات سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کتاب میں پیارے بچوں منفی مثبت جملوں کی ذیل میں جو تعریف دی گئی ہے، جو آپ کو بتایا گیا آپ کے سیکھنے کے لیے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ منفی جملے وہ جملے جو کسی کام کے نہ ہونے یا نہ کرنے کا معنی دیں، منفی جملہ کہلاتے ہیں۔ مثبت جملوں میں نہیں یا نہ کا لفظ استعمال کر کے منفی جملے بنائے جاتے ہیں، یعنی ہر مثبت جملے میں آپ نہ اور نہیں لگائیں تو آپ اس کو منفی جملہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح منفی جملے سے نہ اور نہیں کا جو اضافہ کیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو وہ آپ کا مثبت جملہ بن جاتا ہے۔ مثبت جملہ ہے میرا نام علی ہے، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں جی ہاں میرا نام علی ہے، اور منفی جملے میں جی نہیں میرا نام علی نہیں ہے، جی ہاں اس نے سچ بولا، جی نہیں اس نے سچ نہیں بولا۔ اسی طرح مثبت جملے میں آپ کہیں گے عمران اسکول گیا، اور منفی جملے میں بدلتے ہوئے آپ اس کو کہیں گے جی نہیں عمران اسکول نہیں گیا۔ جو آپ کے جملے دیے گئے ان میں مثبت جملوں میں نہ اور نہیں کے استعمال سے منفی جملے بنتے ہیں یا ان کو اس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے آج پڑھا سوالیہ جملے، ایسے جملے جن میں کوئی بات پوچھی جائے، کوئی سوال کیا گیا، اور سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ ان جملوں کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جملے میں سوالیہ حروف جیسے کون، کب، کیا، کہاں اور کیسے وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کیا وہ نماز پڑھتا ہے، وہ کون ہے، فیصل مسجد کہاں ہے، آپ کب آئیں گے وغیرہ۔ اور سوالیہ جملے کے آخر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا سوالیہ نشان لگاتے ہیں، سوالیہ علامت لگائی جاتی ہے، اس علامت کے بغیر آپ کا سوالیہ جملہ نامکمل ہوتا ہے۔ اور پیارے بچوں سوالیہ جملوں کو استفہامیہ جملے بھی کہتے ہیں، کیونکہ سوال کا دوسرا نام استفہام ہے، تو آپ سوالیہ جملوں کو استفہامیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ اب آپ نے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے بعد ایک مختصر سی چھوٹی سی انفرادی سرگرمی کرنی ہے۔ سرگرمی کچھ اس انداز میں ہے کہ آپ نے اپنے سبق وقت کی قدر کرے میں سے سوالیہ جملے چن کر اپنے معلم یا اپنی معلمہ کو بتانے۔ تو ضروری ہے کہ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے آپ ویڈیو کو روکیے اور اپنی معلمہ کی رہنمائی میں اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی تو یقیناً انفرادی سرگرمی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی، اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی۔ اور گروہی سرگرمی کچھ اس طرح سے کہ آپ نے 3 گروہوں میں تقسیم ہونا ہے، آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کی جتنی بھی تعداد ہے آپ سب کو 3 حصوں میں 3 گروہوں میں تقسیم کر دیں گی، اور اس کے بعد آپ اس سرگرمی کو کریں گے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے کہ ہر گروہ خود سے سوچ کر 4 امر نہیں اور منفی جملے لکھے، یعنی ایک گروہ نے فعل امر کے یا امر کے 4 جملے لکھنے ہیں، دوسرے گروہ نے نہیں کے 4 جملے لکھنے، اور تیسرے گروہ نے منفی جو ہے وہ 4 جملے لکھنے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک گروہی سرگرمی ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اس سرگرمی کو کریں۔ جی تو یقیناً اس سرگرمی کو آپ نے سر انجام دے لیا ہوگا۔ اب ہم کریں گے اپنی مشق، اور آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں۔ مشق ہماری کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم جو حاصل تعلم سیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی مشق کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حصہ جو کتاب میں شامل کیا جاتا ہے اس کو کرتے ہیں۔ پیارے بچوں سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے جملوں میں سے منفی اور سوالیہ جملے کاپی پر الگ الگ تحریر کریں۔ آپ نے سوال نمبر 7 کو ابھی جماعت میں ویڈیو کو روکتے ہوئے ہی کرنا ہے، تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سوال کو اپنی کاپیوں پر کیجیے۔ جی تو یقیناً مشق آپ نے مکمل کر لی ہوگی۔ اب ہم کرتے ہیں ورک شیٹ، اور ورک شیٹ آپ کے آج کے گھر کا کام کا حصہ ہوگی، یعنی اس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم آپ کو دے دیں گے اور اس کو آپ آج گھر سے کر کے لائیں گے۔ ورک شیٹ ہے آپ کے پاس، اس میں سوال نمبر 1 ہے، ان جملوں کو امر اور نہیں میں بدلیں۔ تم نے کھانا کھا لیا ہے، بکری کو کس نے مارا، میری کتابیں میرے بستے میں ہیں، ہم اسکول گئے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، سوالیہ جملوں کی پہچان کر کے ان کے سامنے سوالیہ علامت کا استعمال کرنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی اپنی جماعت میں سیکھی، ہم نے اس پہ سرگرمیاں بھی کی، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے کس جملے کی کیا پہچان ہوتی ہے اور کس جملے کو
کن الفاظ کے اضافے اور ان کو نکالنے سے ہم بدل سکتے ہیں. تو پیارے بچوں گھر جا کے بھی اس کی مشق کیجیے گا. اس سب کو کرنے کے لیے آپ نے اپنی جماعت میں باقاعدہ متن کی پڑھائی کرنے سے پہلے اس کی پڑھائی بھی کر لی. مزید گھر جا کے اس کو پڑھیے گا اور مزید اس کو بہتر کیجیے گا. کل اپنے اسی سبق یعنی وقت کی قدر کریں اس کے اگلے حصے کے ساتھ دوسرے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.